बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे मुल्की मईशत का। आज जो आवाम के ऊपर हमारी जो करंट हुकूमत है उसने जो बम गिराया है, 35 रुपए का जो फ्यूल और डीज़ल और पेट्रोल में बढ़ाया है, उस पर तफसीलन बात करेंगे। क्या वाकई ये ज़रूरत थी इस चीज़ की? क्या डॉलर को अपनी जगह पे लाना ज़रूरी था? क्या ऐसा भी कोई मुआशी माहिर था जो हमारे प्रोग्राम में ये बात करता रहता था हमेशा कि ये फैब्रिकेटेड चीज़ें ना करें, जिसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसको वहाँ पे ले जाएं तो मुल्क में बेहतरी आने का चांस होगा। इसके साथ साथ कल मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आई हैं और पीटीआई का कहना यह है और ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि उनको 35 तोपों की सलामी के साथ वेलकम किया गया है, ये डेलिबरेटली मरियम नवाज़ को नाकाम करने के लिए। खान साहब अभी तक उसी जोहो जलाल में इदारों पे, अपोजिशन पे और ख़ास तौर पे उन्होंने ज़रदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं। इन तमाम बातों पे हम तफसीलन आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बर ज़ैदी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फार्मर बीआर हैं, लीडिंग पाकिस्तान के मुआशी माहिर हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ साथ डॉक्टर शाह इमाम साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मारूफ वकील हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं। शब्बर साहब, आप हमेशा कहते रहे कि ये फैब्रिकेटेड रेट ना चलाएं, डॉलर की जो जगह है वहाँ पे ले जाएं, जो पेट्रोल और फ्यूल की जो प्राइसेस करनी है वो करें। अब आप कुछ देखिए, वो तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉलर पे तो सिंपल बात है कि पाकिस्तान में आप दो रेट चला नहीं सकते, इसलिए कि पाकिस्तान में 30 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आता है, जो जिसमें हवाला करना बड़ा आसान होता है। तो ये जो इन्होंने पिछले 3 महीने में किया है, मेरी ज़ाती हिसाब से इसमें तकरीबन 3.5 से 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस को। और दूसरी, इन्होंने टेक्निकली स्पीकिंग इस दौरान में अपनी इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज़ कर दिया है बाय 30% की प्राइस से। तो ये दुकानदारों को एक टेक्निकली एक फ़ायदा पहुंचाया गया है। ये सियासी काम था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो हवाले का डिफरेंस था वो तकरीबन 5 रुपए का था। अगर पैसा पाकिस्तान में आ रहा है तो वो 260 था और जा रहा है तो 265 था। उसमें से जो हवाले वाला था वो सिर्फ रिसीव कर रहा था 75 पैसे या 50 पैसे। जो डिफरेंस 4 रुपए का था वो कहीं और जा रहा था। अच्छा, आप हमारे वो कहीं और जा रहा था। वो आप मेरी बात समझ रहे, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। हाँ, ये बहुत मैंने बड़ी बात की है, जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप पहले तो ये रेमिटेंस वाला थोड़ा सा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि आप कह रहे हैं कि जो 30 बिलियन डॉलर का जो रेमिटेंस मैं आसान बताता हूँ। वो प्रॉपर रास्ते से नहीं आ रहा था। देखिए, अगर आप मिडिल ईस्ट की रेमिटेंसेस लगाएं, वो तकरीबन अगर 10 बिलियन डॉलर भी लगा लेते साल की, तो वो आदमी 230 पे क्यों बेचेगा जब उसको सऊदी अरब में ही एक आदमी 260 रुपए देने को तैयार है। तो उस तरह से जो रेगुलर हमारी जो रेमिटेंसेस थी वो कम हो गई और हवाले में चला गया पैसा। इसका कोई हल है? अगर फ्यूचर में अगर ऐसा होता है, इसलिए ये तो आप नहीं, तो फिर आप यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी, बिकॉज मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी अमाउंट का रेमिटेंस आता है कि आप हवाले को आर्टिफिशियली मैनेज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आपका रेट ऑफिशियल जो हो वो 230 हो और मार्केट में 260 का डॉलर नहीं मिल रहा हो और आप ये कहें कि ये। तीसरी बात जो डॉलर में इनको ये कहना नहीं चाहते मगर वो हकीकत है, वो ये है कि हम बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से कोयला ख़रीद रहे हैं। ठीक है। और वो कोयला हम ख़रीदते हैं इस्लामाबाद में, पे करते हैं रुपीज़ में। ठीक है। अगर हम इस्लामाबाद में अफ़गानी को रुपये में दे रहे हैं, उस अफ़गानी को तो लेके जाना है ना अफ़गानिस्तान। तो अगर मेरा रेट 260 है, 270 पे बाई कर लेता है वो डॉलर को। तो ये जो कहते हैं ना अफ़गानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा है, वो बोस्तान साहब गलत बात कर रहे हैं, वो लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। वो स्मगल नहीं हो रहा, वो स्मगल नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने उस वैल्यू का कोल ख़रीदा हुआ है।
وہ آپ اس کو وہاں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں، روپی میں دے رہا ہوں میں اس کو روپی دے رہا ہوں نا بھائی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جب تک افغانستان کی سینکشن نہیں ختم ہوتی ہمیں کوئی رستہ نکالنا پڑے گا کہ وہ بارٹر سے ارینج ہو یا کچھ طریقے سے ہو. دیکھیں نا، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن اصلی مشکلات سے پاکستان شکار ہے، فائنینس، یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں، یہ مشکلات ہے پاکستان کی فائنینسز کی. آپ مجھے بتاؤ حسین صاحب، کیا پاکستان کے عام آدمی کو پتہ ہے کہ افغانستان کول کا کیا سلسلہ ہے؟ نہیں پتہ نا. جی جی، یا کسی عام آدمی کو حوالے کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. بالکل نہیں پتا. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتی جس طرح ہم چلا رہے ہیں. اور میں نے آپ کے پروگرام میں اور بہت جگہ پہلے کہا تھا کہ یہ کنٹری اب نہیں چل سکتا. میں آپ کو پھر دوبارہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اور یہ کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ کنٹری نہیں چل سکتا، اس کا مطلب ہے یہ کنٹری ڈیفالٹ ہو گیا ہے؟ ڈیفالٹ تو پہلے ہی ہے. ڈیفالٹ کے بعد بھی یہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکے گا. اور اس میں ہر قسم کی جو سیاسی اور سماجی بے چینی آنے کے انڈیکیٹرز ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ اپنی اکنامک سیکیورٹی کو کھو چکے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اور جب ایسے سچویشنز ہوتی ہیں تو پھر معاشروں میں بہت برائی آتی ہے. اچھا، لوگ اس پہ یہ آرگوٹ کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی بالکنائزیشن ہو جائے گی. اچھا جی. پاکستان میں کبھی بالکنائزیشن نہیں ہوگی. یہ بھی میری پریڈکشن ہے، آج نہیں ہوگی کبھی. اچھا، بالکنائزیشن اس لیے نہیں ہوگی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو جائے. مطلب ہماری حرکتیں تو ہیں کہ ہم تو سب مل کے پاکستان کو خراب کرنے میں تیار ہیں. مگر جو انڈیا ہے اور یو ایس ہے وہ پاکستان کو کسی طور پر بھی بالکنائزیشن میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر بالکنائزیشن ہو جاتی ہے پاکستان کی تو وہ انڈیا کی سیکیورٹی کو بڑا تھریٹ ہوگا، کیونکہ وہ اور بھی زیادہ انسٹیبل گورنمنٹ ہوگی. تھوڑا سا سمجھا دیں بالکنائزیشن ہوتی کیا ہے؟ عام آدمی کو، مطلب ہمارے جیسے جاہل آدمی کو بتائیں. بالکنائزیشن کا مطلب عام آدمی، یہ بلخان ایک جگہ ہے یورپ میں، ایک کنٹری ہے جیسے بہت سارے بلغاریہ، یہ سلوویکیا، یہ سارے، یہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری ریاستیں کبھی ایک ہو جاتی ہیں، کبھی ٹوٹ کے الگ الگ ملک بن جاتے ہیں. مطلب یہ ریاستیں سلوویکیا، چیسلوواکیا، میسیڈونیا، سربیا، یہ 5-6 مرتبہ ایک دفعہ ایک ساتھ ہوئی ہیں، پھر ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے. میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے. پہلے کبھی آسٹرو ہنگیرین امپائر کا حصہ ہوتی تھی، پھر یہ یوگوسلاویا بن گیا. یوگوسلاویا کیا ہوتا تھا؟ یوگوسلاویا میں سربیا تھا، یوگوسلاویا کے اندر بوسنیا تھا، میسیڈونیا تھا، یہ سب الگ الگ تھے. اب سربیا الگ ملک بن گیا، اس کی ٹیم پہنچ گئی ورلڈ کپ کے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایسی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں؟ پاکستان میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے. انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اچھا، اب آپ اس سے بالکل میں ایک جملے میں پاکستان کا سولوشن بتا دیتا ہوں آپ کو. جی بتائیں. پاکستان نے 1947 سے لے کر 2022 تک اپنی جیو سینٹرک لوکیشن کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ 70 سال میں گھما کے وہاں لے آئے کہ اب آپ کو جیو سینٹرک لوکیشن کو انڈیا کے فیور میں استعمال کرنا پڑے گا. اب میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو. انڈیا از ویری شارٹ آف پاور، انرجی. ٹھیک ہے. آپ بھی شارٹ ہیں انرجی؟ سن لو، ہم تو شارٹ ہر چیز میں ہے نا یار. ہم تو ہمارے میں کرنٹ بہت ہے، ہمارے میں شارٹ، ہم تو بہت شارٹ ہے نا. ٹھیک ہے. انڈیا از ویری شارٹ آف پاور. پاور کا جو سورس ہے وہ مڈل ایسٹ ہے، اور پاور کا سورس رشیا اینڈ پائپ لائن والی بات کر رہے ہیں. اس میں پاکستان از اے ڈیول بوائے ان بٹوین انڈیا اینڈ دا پاور سورس. تو یہ اس سارے قصے میں یہ ڈیول بوائے جو ہے نا انسان کا بچہ بن جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی دوستی ہوگی؟ نہیں، انڈیا پاکستان دوستی 100% دوستی نہیں. دوستی تو ہوتی ہے نا، برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. دوستی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ پاکستان کے آپ سولوشنز بتا رہے ہیں؟ سولوشن بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو پریڈکشن کر رہے ہیں نا، یہ ارینجمنٹ ہو جائے گا، یہ ارینجمنٹ ہونے والا ہے. میں
لیکن ہر آدمی کو ضرورت ہے وہ ہر آدمی کو اپنی اکنامکس کی اسٹرینتھ کو بیچنا ہوتا ہے نا کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے. ہاں جی ہاں جی. اب میرے پاس ایک جیو سینٹرک اسٹرینتھ ہے نا, میں ترکمانستان گیس, ایران گیس, یو اے ای گیس اور انڈیا کے درمیان میں بیٹھا ہوں, اس علاقے کا بدماش ہوں, ٹھیک ہے نا. پہلے میں بدماش تھا تو میں کہتا نہیں میں نہیں آنے دوں گا, اب بدماش کی ضرورت, ساری بدماشی ختم ہو گئی, اب وہ آ جائے گی, ہم بھی زندہ ہو جائیں گے, ہم بھی خوش ہو جائیں گے. اچھا تو پھر یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی خان صاحب کی, وہ جانے کے بعد میرے پاس باقی بھی گیسٹ ہے, میں آپ انٹرسٹنگ بات کریں اس لیے میں آپ کے پاس رکا ہوا ہوں. وہ جو ہم بھی سیکھ رہے ہیں. رجیم چینج والی بات تھی, ڈو یو ایگری کہ وہ مجھے صرف ایک بات بتا دو بس, جو لوگ افغانستان میں ہارے تھے, کوئی بھی ہارا تھا نا افغانستان میں, 14 اگست 2021 کو افغانستان میں ایک چینج آئی تھی, ٹھیک ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم غلامی سے آزاد ہو گئے, یاد ہے جی. کس کی غلامی تھی وہ؟ امریکہ. تو جو وہاں بیٹھا ہوا تھا پاور میں, اس کو اچھا لگا, اچھا جواب مل گیا آپ کو. ٹھیک بات. شاہ امام صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کرٹیکل سچویشن میں تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, وہ اس میں کوئی ایسا رول نہیں پلے کر رہے ہیں ابھی تک جو دکھنے میں آ رہا ہے, وہ اس میں اور بھی تھوڑی سی پیٹرول جو مہنگی والی ہے وہ ڈال رہے ہیں. مے بی آئی ایم رانگ, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ ہر دن کسی ادارے کے اوپر, ہر دن کسی انڈیویجول کے اوپر, کسی پولیٹیشین کے اوپر, کہ وہ صرف انہی کے مارنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کے بعد اور کوئی کام نہیں. دیکھیں ابھی جو حالات چل رہے ہیں, آپ کے اکنامک فرنٹ پہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ ایل سی کھولنے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس ہزاروں کنٹینرز پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ 30 ایئر سے 70% آپ کی آبادی جو کہ 14 کروڑ ہے, وہ اس کے لیے کوئی روڈ میپ ہے کسی کے پاس کہ کیا ان کو امپلائیبل بنانا ہے یا ان کو ایک جو ہے ایک بینڈ بنانا ہے مرسنریز کا. ان بری حالات میں آپ محسن نقوی کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ایز اے کیئر ٹیکر سی ایم چیف منسٹر آف دا لارجسٹ پروونس آف دس کنٹری. سر آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی وہ جا کے 45 لوگوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں اپنے استعفے کا کہا کہ ہم نہیں کر رہے, اور پہلے تو آپ 6 مہینے سے کر نہیں رہے تھے کہ میں انڈیویجول لوں گا, اینڈ ان ون گو آپ نے سارے 125 لوگوں کا کر دیا. تو یہ میرا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا تھا کہ میں سی ایس ایس کروں گا, پاکستان میں رہوں گا. رات کو اس نے بیگ پیک کر لیا کہ اس وقت یہ لوگ جو کر رہے ہیں کہ فواز چودھری صاحب کو پکڑ لیا, ان کا ریمانڈ ہو رہا ہے, کپڑا ڈال کے ایک سینئر لائر کو لے کر آ رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیریس ہیں کہ پاکستان کی کوئی اسٹیبلٹی ہو جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس ٹرمول سے نکالیں؟ مجھے تو نہیں لگتا. اور پھر یہ جو ڈالر کو فلیکچویٹ کر دیا 35 پہ, آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھ جائے گا. آپ نے تو مصنوعی طور پہ اس کو اسکویز کیا ہوا ہے پچھلے 6 مہینے سے. پہلے آپ نے جو ہے وہ اس پہ مختلف جو آپ کا را مٹیریل ہے آپ کے ایکسپورٹس کا, پولیسٹر فلمنٹ یارن, آپ نے اس پہ آر ڈی لگا دی وداؤٹ اینی سینس کہ یہ آپ کا جو میجر, چونکہ وہ ایک کوئی سیٹ ہے, کوئی کسی کی فیکٹری ہے پاکستان میں, وہ پولیسٹر فلمنٹ یارن بناتا ہے, تو پہلے اس نے اینٹی ڈمپنگ لگوائی, اس پہ اس کو چین نہیں آیا تو وہ آر ڈی لگوا رہا ہے. اسی طرح پر آکسائڈ ہے, کسی کی فیکٹری ہے, تو کیا وہ فیکٹری پورے پاکستان کو کیٹر کر سکتی ہے؟ کیا وہ میں اگر آپ کا جواب سمجھوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, یہ جو بہت پور اکنامک مینجمنٹ ہے, اکنامک ہو رہی ہے, اس کے پیچھے خان صاحب کو مروانے کی وجہ سے سارے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب کو تو جو ایک پاپولر لیڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کا راستہ روک رہے ہیں مصنوعی طریقے سے, وداؤٹ اپلائنگ سینسبل. ابھی ایک یہ جب ہلاکو کھڑا تھا نا بغداد کے باہر گیٹ پہ, تو اس وقت بھی وہاں جو عمرہ تھے بغداد میں عباسی خلیفہ کے, وہ اسی طرح کے کام کر رہے تھے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ کو خطرہ نظر نہیں آ رہا, آپ سینس نہیں کر رہے, اور آپ ابھی بھی انٹریگ میں لگے ہوئے ہیں. وہاں کا جو پرائم منسٹر تھا نا عباسی خلیفہ کا, وہ ہلاکو سے ملا ہوا تھا. یہاں بھی کچھ ایسا ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے, اسی طرح کے حالات ہیں, اسی طرح کے حالات ہیں, آپ دیکھ لیں اسی طرح کے حالات. فواز صاحب, میں آپ سے ایک لیگل سوال پوچھوں گا. فواد چودھری صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا, اس میں سیکشن 505 پینل کوڈ, اس کے بعد فالس اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد سیکشن 125A پینل کوڈ, جو یہ بہت کیسز ہیں یہ نان بیلیبل ہیں, اور اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور 7 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ صرف انہوں نے کہا ہے کہ آپ منشی ہیں.
اصل میں بات یہ ہے، اچھا یہ کہنے کے اوپر ان کے اوپر یہ سارے الزامات لگ گئے. اب وہ اس ملک میں جب الزامات لگتے ہیں تو ان کی اتنی بہتات ہوتی ہے، اور جب کیس جو ہے ختم ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے پہاڑوں پر سے برف پگھلتی ہے. آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو کیس بن رہے تھے شہباز شریف پہ، ان کے بیٹے پہ سلمان پہ، حمزہ پہ، مریم بی بی پہ، جس پہ بھی کیس بن رہے تھے، جب وہ ختم ہوئے تو اس طرح سے اڑے جیسے وہ سوکھے پتے اڑ جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ اڑتے ہوئے پتہ نظر ہی نہیں آتا گیا کدھر. تو ابھی اس کے اوپر جتنی دفعات لگی ہیں آپ دیکھیے گا کہ جب ٹرائل کی باری آئے گی یا اس سے پہلے ہی یہ دفعات ایسے میلٹ ہو جائیں گی جیسے پہاڑوں پر سے برف پگھلتی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ساری یہ بھی سرخ رو ہو کے آئے گا واپس. پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. دیٹس آل سر. اس کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے بندہ فواد چودھری کل تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کا منسٹر تھا، آج وہ ڈینجرس فار دا کنٹری ہو گیا ہے. تو ایک رات میں بندہ کیسے بدل جاتا ہے. اچھا آپ اچھے جو ہے وہ اداروں میں بھی رہے، آپ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ سر یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے ماضی کی غلطیوں سے، لیکن وہ جو غلطیاں پچھلوں نے کی ہیں وہ دوبارہ یہ ان کو دہرا رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے چکر میں ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ملک کی کوئی نہیں سوچ رہا، ہر کوئی اپنی سوچ رہا ہے. انہوں نے کہا فواد چودھری نے یہ بیان دیا تھا، ابھی اس کو رگڑ دو، آج اس کو رگڑ دو، وہ پھر ان کی باری آئے گی پھر وہ کر دیں گے. تو باریاں لے رہے ہیں، تو باریاں لینے میں ملک کا کام اتر گیا. آپ وہ دہاڑی والا ابھی تک کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پر ڈے سر، جو آپ لاسٹ پروگرام میں کہہ کے گیا. اچھا شبر زیدی صاحب، کچھ یہ جو باہر سے ایک تو ریمیٹنس آتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک میجر سورس ہے. جی ہاں، ہمارے پاس $28 بلین جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے، اب وہ 32 ہو رہا ہے. 30-32. ہاں جی. یہ جو پرسپشن ہے کہ جی لوگ باہر جا رہے ہیں، تو بھئی انڈیا کے کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں، وہ وہاں سے جا کے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، تو یہ غلط کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں، دو باتیں ہیں. اگر لوگ باہر جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کسی معاشرے میں ایک سرٹن ذہنی سطح کے لوگوں کو موجود ہونا ضروری ہے. اگر اچھا مائنڈ باہر چلا جاتا ہے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. برین ڈرین ہو رہا ہے نا. ڈرین ہو رہا ہے نا. شبر صاحب ہم ادھر سے کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے معروف جرنلسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سہیل وڑائچ صاحب بہت مہربانی. سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب ابھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور شبر زیدی صاحب کے ساتھ میں نے بہت پروگرام کیے. انہوں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ ڈالر کی جو جگہ ہے اس کو وہاں لے جائیں، پیٹرول کی فیول کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پہ لے جائیں گے تو کچھ حل ہوگا. تو آج جو یہ 35 روپے کی پرائسز بڑھے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بینگ اے سینئر جرنلسٹ؟ میں تو دیکھیں فیبل صاحب اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جعلی طریقے سے نہ روکنا چاہیے کسی قیمت کو اور نہ بڑھانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو اس کی آرٹسٹک، جو اس کی اوریجنل قیمت ہے وہی رکھنی چاہیے. وہی دنیا کے لیے ہم نے یہی سنا ہے کہ وہی مناسب ہوتا ہے اکانومی کے لیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس کے اثرات جو ہے یہ ساری اکانومی پہ پڑیں گے. اتنا بڑا جمپ جو ہے ڈالر کا، اور اسی طرح یہ تیل کی جو قیمت پڑی ہے، یہ اس سے بھی عوام پہ بہت بوجھ پڑے گا. یہ ٹائمنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ اب مریم نواز صاحبہ کل تشریف لے آئے، اپوزیشن نے خاص طور پہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یہ 35 توپوں کی سلامی ہے. یہ ڈار صاحب نے یہ ٹائمنگ نہیں دیکھی، یا ڈار صاحب مجبور ہو گئے تھے؟ پیٹرول پمپ والوں کی بدماشی تھی کہ انہوں نے پیٹرول دینا ہی چھوڑ دیا تھا کہ بھائی 1 تاریخ کو ہی دیں گے جس دن 35 روپے بڑھے گا. جی میرا خیال ہے کہ مجبور ہو گئے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائمنگ تو ٹھیک نہیں تھی، ٹائمنگ تو سیاسی طور پر مناسب نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کو پہلے ہی کر دیا اور ٹھیک کیا ہے. کیونکہ اگر بڑھانی ہی تھی تو بہرحال اس سے قلت سے بہتر ہے بڑھا دی جائے. اگر ٹرکوں کی لائنیں لگ جاتی یا سارے ملک میں پیٹرول کی قلت ہو جاتی وہ بھی غلط تھا. لیکن یہ بہت زیادہ بڑھائی گئی ہے.
लोगों की जो कमर जो है वो दोहरी हो जाएगी। ये आप इस फ्यूल प्राइसेस के बाद PMLN और PDM का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हालिया जो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं मार्च में? वो साहब, जो महंगाई है इसने तो सियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आवाम के पास जाके क्या कहेगी इस महंगाई में और डॉलर की इस उस्ताद पर और पेट्रोल की इतनी ज़्यादा जो इजाफा है इस पर। मेरा ख्याल है लोगों के पास जाना और लोगों के पास जाके बात करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, इमरान खान साहब को कैसे देख रहे हैं? वो आए दिन इमरान खान साहब देखें, इमरान खान साहब आए दिन जो है वो तो ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ जाए, लेकिन काश ऐसा ना हो, बैठे ना। उनकी बात, उनकी ख्वाहिश तो ये है, उनकी ख्वाहिश और उनके अंदाज़ा दोनों यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैठेगी तो फिर ये मजबूर होंगे मुझे लाने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए। तो लेकिन बहरहाल इकॉनमी जो है इसको चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ये चलती रहे, इकॉनमी बैठनी भी चाहिए। मुबसरीन का कहना यह भी है कि खान साहब अपने आखिरी कार्ड खेल रहा है, कभी किसी इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, कभी कहता है कि जरदारी साहब ने किसी टेररिस्ट जमात को मेरे मारने के लिए पैसे दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरा ख्याल है कि ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए, और जरदारी साहब तो खुद इन मराइल से गुजरे हैं। मोहतरमा को जो है इंतहा पसंदों ने कत्ल किया और उनको थ्रेट्स हैं हर वक्त, खुद भी और बिलावल को भी। तो मेरा ख्याल है इस तरह के इल्ज़ाम आपस में ना लगाएं जबकि इनका कोई प्रूफ ना हो, ना इनकी कोई सॉलिड एविडेंस हो। क्यों कोई मरवाएगा इस तरह? मुकाबला सियासी मैदान में करें, यही मुनासिब है। किस तरह से देख रहे हैं मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट को? उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो एक सहाफ़ी हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरा ख्याल है वो लीगल तरीके से हुई है, तो बड़े लीगल तरीके से हुई है। पहले लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नाम दिए, फिर पार्लिमानी कमेटी में गए, तो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल किए। बड़े कानूनी तरीके से और आईनी तरीके से हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कैसे देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा फॉरेन के दौरे कर रहे हैं, क्या वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझ रहे हैं अभी से? मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, एक तो ये है कि पाकिस्तान अब ऐसा लगता है कि अलग थलग मुल्क नहीं रहा, आइसोलेटेड मुल्क नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जनेवा में फंड्स इकट्ठे किए हैं, जिस तरह लोगों को सपोर्ट ली है, तो इससे उनकी बिलावल की स्टैंडिंग में इजाफा हुआ है। अभी हालिया फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने के बाद IMF के साथ आप समझ रहे हैं हमारी नेगोशिएशंस डील कंप्लीट हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, ये जो फुकदान है इकानमी का ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा? जी, उम्मीद तो यही है कि IMF का मिलने से, पैकेज मिलने से ओवरऑल दुनिया से भी हमें इमदाद मिलेगी और पाकिस्तान की इकानमी भी कुछ ठहर जाएगी। अभी जो 16 मार्च को इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो ज़राए का कहना ये कि PMLN इस इलेक्शन में इंटरेस्ट भी नहीं ले रही और वो कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे, और वो कहते हैं कि अगर खान साहब गलियां जैसे सुंजियां ते मिर्ज़ा यार फिरे वो सब जगह पे खुद ही खड़े होके और जीत जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। देखें तो क्या होता है आने वाले दिनों में। मुझे लगता तो यही है कि PTI यही करेगी कि हर जगह खान साहब को खड़ा करेगी, क्योंकि उन्होंने फिर रिजाइन करना है। वो तो इस असेंबली को मानते नहीं है, इस असेंबली में जाना भी नहीं चाहते, तो ये तो इलेक्शन यूजलेस होगा। और आप इलेक्शन कब देख रहे हैं सर? क्या वाकई ये जो केयर टेकर सेटअप इलेक्शन इसी साल होंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन इसी साल होंगे। सोहेल बरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शहबाज ज़ैदी साहब, अभी हम सोहेल बरार साहब से बात कर रहे थे। उसने कहा कि ये पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। इनको कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान की इकानमी किधर जा रही है, पाकिस्तान में क्या रही है। ये कर रहे हैं कि जरदारी साहब उसकी टांगें खींच रहा है, मियाँ साहब तीसरे की खींच रहा है, इमरान खान चौथे की खींच रहा है।
کیا یہ پولیٹیکل سسٹم کی ورتھ بھی ہے کہ پاکستان کو اس رجحان سے، اس دیار غیر سے باہر نکال کے لے آئے؟ دیکھیں ان کا ایک کمنٹ تھا اس کے اوپر شہاب، میرا بھائی شہاب جواب دے گا، مگر میں ایک مختلف بات کرتا ہوں۔ جی میں پولیٹیکل سسٹم کی اسٹرینتھنگ اسٹیٹمنٹ وہ میں ان سے کر وہ بعد میں کروں۔ اچھا دیکھیں اس پہ حسین ایک بڑی تلخ بات ہے، 1947 سے لے کر 2022 تک پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی نے کوئی اکنامک پروگرام نہیں دیا آج تک، کسی پارٹی کا کوئی پلانڈ اکنامک پروگرام نہیں ہے، انکلوڈنگ عمران خان، انکلوڈنگ عمران خان۔ ٹھیک سر۔ اگر آج آپ مینیفیسٹو پیپلز پارٹی کا، مینیفیسٹو عمران خان کا، مینیفیسٹو پی ایم ایل این کا اٹھا لیں، وہ تقریباً ایک سا ہے، ٹھیک ہے؟ عوام کی بڑی درد ہے، غریب عوام کے لیے ہم آئے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں۔ میں ایک بالکل آسان بات پہ کرتا ہوں، پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس ٹیکس کے نہیں ہونے کے طریقہ ہے ڈاکومنٹیشن آف اکنامی، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے منشور میں ڈاکومنٹیشن اکنامی کا پلان بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا یہ میں اس پہ ایک آج اور بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی جو خالق جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ، ان کے پاس بھی کوئی اکنامک پلان نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں جو انڈیا کی خالق جماعت تھی کانگریس، اس نے قائد اعظم کی پارٹی کی بات، جی قائد اعظم کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، قائد محمد علی جناح کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں تھا، ٹھیک ہے، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو اس کے مقابلے میں کانگریس پارٹی تھی، اس نے 1941 میں ایک اکنامک پلان بنایا تھا جو کہ 40 صفحے مشتمل تھا، جس کا نام تھا کراچی پلان۔ ان کی کانگریس کی کراچی میں میٹنگ ہوئی تھی۔ ٹھیک سر۔ تو جو ملک بغیر اکنامک پلان کے بنا ہو اور بغیر اکنامک پلان کے چلا ہو، وہاں یہی ہوگا، اس میں وہاں یہ ہوگا۔ اور آپ مجھے 47 سے لے کر آج تک ایک وزیر خزانہ بتا دیں جو اسمبلی سے الیکٹ ہو کے آیا ہو، میکسیمم اگر ہوا ہے، سن لو میری بات، اگر میکسیمم کبھی ہوا ہے نا، سینیٹر ہوا ہے۔ کوئی ایسا اسد عمر صاحب آئے 9 مہینے بعد فارغ ہو گئے، اب وہ ہر بات کرتے ہیں سوائے فائنینس کے۔ نوید قمر صاحب کتنے دن رہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وزیر خزانہ کیوں نہیں بن پاتے، ٹھیک ہے؟ شفیع شیخ، شوکت ترین، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں۔ تو میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے نا، سیاسی پارٹی، اس کا بنیادی مقصد سوشو اکنامک ریفارم ہوتا ہے۔ ٹھیک سر۔ تو نہ ان کے پاس سوشو ہے نہ اکنامک ہے، یہ صرف پولیٹیکو ہو گئے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، اور یہ حل نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اب امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہے۔ صرف جو آپ بات کریں کہ کیا ہوگا، میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ آج آئین میں ایک ترمیم ہوگی جس میں ایک نیشنل اکنامک کنسنسس کا چیپٹر ایڈ ہوگا۔ اس نیشنل اکنامک کنسنسس کے چیپٹر کے اندر کچھ اکنامک پالیسی کے فریم ورک ڈیزائن کیے جائیں گے، اور جو بھی پارٹی پاور میں آئے گی اس کو کہا جائے گا کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو لیڈ کرے گا ایک بندہ جس کا نام جو ہوگا ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن۔ وہ الیکٹڈ ہوگا؟ نہیں، وہ ٹرم پوسٹ ہوگی، اور وہ 6 سال کے لیے ہوگی، اور وہ آدمی مطلب ہمارے فادر، گرینڈ فادر اور مدر کی مرضی سے آئے گا۔ وہ میں سمجھ لیا، اوکے، وہ سمجھ آئی نہیں؟ آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب آپ مجھے ایک آخری بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ میں بالکل سمجھ، ایک آخری سوال یہ بتا، ہاں، جرمنی 2 حصوں میں تباہ ہو گیا، 0 پہ کھڑا ہو گیا۔ آج جرمنی نے سیکنڈ ورلڈ وار سے کیا ایسا کیا کہ وہ یورپ کی سب سے بڑی اکانومی، دنیا کی تیسری بڑی اکانومی کیسے بنا؟ دیکھیے جرمنی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی کو اگر کمپیئر کیا جائے؟ دیکھیے جرمنی تباہ ہو گیا وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس کے بعد اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار میں تباہ ہوا، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی تباہ ہوا، مگر اس نیشن کے اندر اپنی انہیرنٹ جگہ تھی صحیح ہونے کے لیے۔ ہمارے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں، نیچرلی نہیں ہے، نیچرلی نہیں ہے نا۔ سب سے بڑا پروونس ہمارا پنجاب ہے، جس کے اندر جو ڈیفیشنٹ پروونس ہے، اس کے پاس نہ بجلی ہے، نہ اس کے پاس پورٹ ہے، نہ اس کے پاس پاپولیشن مینیجبل ہے۔ تو تھر سے ہم کول جو ہے ٹرین میں لے کے وہاں تھر کا کول ٹرانسپورٹ نہیں ہے چندہ، وہ ٹرین میں لے کے تو جاتے ہیں نا چندہ، تھر کا کول لیکوڈ فارم میں ہے، وہ ایک لگنائٹ ہے، کول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا پروونس جو ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ ڈیفیشینٹ ہے ان دی اکنامک ریسورسز، ٹھیک ہے؟
ہم کہتے تھے کہ وہ فوڈ کا باسکٹ ہے، اب فوڈ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا جو کنٹری ہے وہ اس پوزیشن میں جس پوزیشن میں آج کھڑے ہیں وائبل نہیں ہے. اچھا اس میں ایک سیکنڈ، جی یہ کبھی وائبل نہیں تھا، ہوگا. سن لے، کبھی بھی وائبل نہیں تھا. اس کو امریکن کی کولڈ وار کے اور وار اینڈ ٹیرر کے فائنینس نے وائبل بنایا ہوا تھا. اب کیا سولوشن؟ اب کیا جو سولوشن میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں دیا تھا، پہلے پارٹ میں دیا تھا. ہم اس شاپ صاحب آپ کے پاس آئیں گے. ابھی سہیل وڑائے صاحب سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کوئی بھی ملک کے سنسیئر نہیں ہے. خان صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں اس وقت، جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس ملک تباہ ہو جائے. انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے. وہی چیز ابھی ان کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ اکانومی جتنا مر جائے ڈوب جائے میں ہیرو بن جاؤں. میں سہیل وڑائے صاحب کی اس سویپنگ اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرتا ہوں، اور بہت شرمناک اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک ایکس پرائم منسٹر اور نیکسٹ پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی اکنامی کو چاہتے ہیں کہ وہ ڈوب جائے اور وہ انکیش کرے. ایسی بالکل بات نہیں ہے اور بالکل غلط بات ہے. اور ایک جرنلسٹ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. صرف لکھنا پڑھنا سے ہی کوئی آدمی جرنلسٹ نہیں بنتا. اب میں اسٹرانگلی اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں. باقی اکنامی، آپ 3 سال کی 35 سال کی ذمہ داری عمران خان یا پی ٹی آئی پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ 3-3.5 سال کی، جس وقت ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے یہ لوگ، اس کو تباہ و برباد کر کے گئے تھے. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم آپ سے اسی پہ ایک ایکسکلوزیو پروگرام کریں گے. آخری ورڈ سر پاکستان کے لیے بے امید. سر بات یہ ہے کہ یہ 35 کا حصہ شاید کوئی متبرک حصہ ہے. 35 روپے جو ہے وہ پیٹرول پڑا ہے اور 35 پنکچر لگے تھے، تو یہ گھوم پھر کے پھر 35 آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کرے گا. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. شبر زیدی صاحب لیکن ایک شعر سن لیں سر، شعر ضرور سنائیں. نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. کیا بات ہے. اکانومی ایسے ہی چلتی رہے گی. بہت زبردست. بیرسٹر خواجہ نوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور یہ چلتی رہے گی اور ایسے ہی چلے گی. آپ کا بہت شکریہ. آج کا اس کے ساتھ پروگرام ختم ہوا. ہم جب تک انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنا حصہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک پاکستان کی ترقی بہت مشکل ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.